मुल्क में मादनी शोबे में सरमाया कारी का फरोग, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहदों और याददाश्तों का तबादला। बलूचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान मुआहदा। रेकोडिक और अहम मादनी मंसूबों में सरमाया कारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज पर सेशंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल समेत दीगर वज़रा की भी शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी शरीक। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मादनी ज़खायर खरबों डॉलर के हैं। दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर यहाँ हैं। बलूचिस्तान में कानकनी से रोजगार के मौके और समाजी और मुआशी तरक्की होगी। पाकिस्तान दरामदी के बजाय मकामी कोयले पर इन्हिसार करके कीमती ज़र मुबादला की बचत कर रहा है। मादनी वसाइल से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से आज़ाद होगा। पाकिस्तान आलमी मादनी शोबे में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, इक़्तिसादी तरक्की कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभर रही है। पाकिस्तान को मादनी शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन की ज़रूरत है। पाक फ़ौज सरमायाकारों के मफाद और एतमाद के लिए फ़ाल इक़दामात यकीनी बनाएगी। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, तमाम मुआशी आशारिये मज़बूत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मादनी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। हुकूमती काविशों से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। ज़र मुबादला में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मुआशी महाज पर कामयाबियाँ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी के मुतरफ़ हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है। हुकूमत मादनी वसाइल को बरोए कार लाने के लिए पुरज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 9 मई के केसेस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िमान की जमानत मनसूख करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। मरदान में मशाल खान के कत्ल का वाकया हुआ था। केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें परफॉर्म कर सकती हैं। पंजाब में 9 मई वाक़या से 19 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत की 9 मई वाक़यात में माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 38 शहरों में इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 11, रावलपिंडी में 2 करोड़ 7 लाख और मियांवाली में 5 करोड़ रुपए के इमलाक को नुकसान पहुंचा। 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया। 319 मुकदमा दर्ज हुए। 9 मई वाक़यात के 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। 11,000 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में तोसी। 9 मई जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव समेत तोड़ फोड़ के मुकदमात की समाअत। ATC ने फवाद चौधरी, मुस्तरद जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, अली वड़ाइच समेत दीगर की जमानतों में तोसी कर दी। मुल्ज़िमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने उबूरी जमानतों में तोसी करते हुए समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तिवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया है मगर प्रोसीडिंग से नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरे पास दस्तावेज़ात अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें।
الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 22 اپریل 2025 تک ملتوی کر دی۔ لوگ بانی پی ٹی آئی کی شہرت سے خوف زدہ ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا بیان، کہتے ہیں 2022 میں ہم نے بانی پی ٹی آئی کو بات چیت کے لیے مجبور کیا تھا۔ بات چیت کو ڈیل سے تعبیر نہ کیا جائے۔ بات چیت پر رضامندی کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ بڑا پن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو قوم کے مستقبل کے لیے بات چیت کرنے کی تجویز دی اور وہ راضی ہوئے۔ پی ٹی آئی میں معمولی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے۔ مخالفین پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ شریف خاندان میں اقتدار کے حصول کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ مصر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے پیپلز پارٹی کو بھی بھٹو کی اصل وارث کی فکر کرنی چاہیے۔ بھٹو کی اصلی وارث سامنے آنے کے بعد پیپلز پارٹی حواس باختہ ہو چکی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر فضل چودھری کا تقریب سے خطاب، کہا ایک جماعت کی طرف سے مسلسل انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی اور ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری حکومت نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نئے تعینات ڈی جی ایف آئی اے اور نئے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات۔ ڈی جی ایف آئی اے کو غیر قانونی امیگریشنز کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے ڈی جی این سی سی آئی اے کی خصوصی ہدایت بھی دیں۔ محسن نقوی کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف ملک بھر میں سخت کریک ڈاؤن کا حکم، کہا تمام صوبوں میں بلا امتیاز کارروائی کی جائے، مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایس او ایس چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر سے ملاقات۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کے تحفظ، تعلیم اور ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے اشتراک کار کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایس او ایس ماڈل کے پنجاب میں فروغ اور بہتری کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ادارہ بے بس اور لاوارث بچوں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن چکا۔ ہر بچہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پنجاب اپنی ذمہ داریوں کو ماں کے جذبے سے نبھا رہی ہے۔ شہر قائد میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک حادثات پر اظہار افسوس، کہا انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ مراد علی شاہ نے غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، لائٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ شہر عقائد کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کراچی میں بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ ہم نے ہر حد تک کراچی میں امن کے لیے کام کیا۔ سندھ کا 97% بجٹ کراچی سے بنتا ہے۔ کراچی سندھ کے خزانے میں 90% سے زیادہ ٹیکس جمع کرواتا ہے۔ ایم کیو ایم نے الزام لگایا کہ کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ماضی میں بدامنی کا اہم کردار رہنے والے آج ہمیں بدامنی کا طعنہ دے رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے ایم کیو ایم نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ ایم کیو ایم سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ یہ گروہ نفرتوں کی سیاست کی کوشش کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کراچی کو کسی صورت بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ چیئرمین پاکستان عنوان کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس، جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان، کہا یہ امت مسلمہ کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ اسرائیل اب ترکی کے حوالے سے بھی اپنے مکروہ عزائم کو ظاہر کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل کے مذموم منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ اہل فلسطین کے لیے ایک ہو جائے۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی پاک افغان سرحد چمن کے راستے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل جاری۔
ڈی سی چمن حبیب احمد نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان اور چمن انتظامیہ نے شہر میں 2 ہولڈنگ کیمپ قائم کیے ہیں۔ رجسٹریشن کے عمل کے بعد افغان باشندوں کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے گا۔ 1 اپریل سے اب تک ملک کے مختلف علاقوں سے 2171 افغان باشندے چمن کے راستے واپس افغانستان بھیجے گئے ہیں۔ امریکی ٹیرف سے نمٹنے کے لیے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تجویز دے دی۔ کہتے ہیں پاکستان کو ڈیوٹی کم کرنے کے بجائے امریکہ سے مزید اشیاء خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف لگانے کی بنیادی وجہ امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے۔ عالمی منڈی میں تیل سستا رہا اور اجناس کی عالمی قیمتیں گر گئیں تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو فوری طور پر امریکہ سے تجارتی ڈیل بھی کرنی چاہیے۔ صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا سیکریٹری آفس کا دورہ، ملازمین کی حاضری اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ علی حسن زرداری کی ملازمین کی بروقت حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا سرکاری امور کی انجام دہی میں وقت کی پابندی ضروری ہے، کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ سگی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم الفت نے 28 سالہ بہن کو قتل کر کے اس کی لاش گھر کے باہر دفن کر دی۔ واقعہ تھانہ بنی گالہ کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر مقتولہ کی لاش برآمد کر لی۔ ملزم سے قتل میں استعمال ہونے والا پسٹل بھی برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ملک میں حج آپریشن کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز روانہ ہوگی۔ حکام حج آپریشن کا کہنا ہے کہ مدینہ کے لیے پہلی پرواز 285 عازمین حج کو لے کر رات 10:15 پر روانہ ہوگی۔ ابتدائی تمام پروازیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ 14 مئی سے حج پروازیں جدہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوں گی۔ امریکہ میں کئی یونیورسٹیز کے بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ۔ ہارورڈ، اسٹینفورڈ، UCLA، یونیورسٹی آف میشیگن سمیت کئی تعلیمی ادارے شامل۔ ویزا منسوخی سے پاکستانی اور دیگر مسلم ممالک کے طلباء بھی متاثر۔ امریکی میڈیا کے مطابق UCLA میں 12 طلباء اور گریجویٹس کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ یونیورسٹی آف میشیگن کے ایک طالب علم نے ملک چھوڑ دیا۔ بیشتر ویزے سول سسٹم کے آڈٹ کے دوران منسوخ کیے گئے۔ غزہ جنگ کو رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ غزہ پر کنٹرول کرنا اور اسے ملکیت میں لانا اچھی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا ایران کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہفتے سے ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ایران اور تجارت پر بات چیت ہوئی۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت میں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو ایران بڑے خطرے میں آ جائے گا۔ ٹرمپ کی مزید ٹیرف کی دھمکی پر چین کا دو ٹوک جواب۔ آخر تک لڑنے کا اعلان۔ چین نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر سخت رد عمل دے دیا۔ کہا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ اپنی غلطیوں کو فوری طور پر درست کرے اور چین کے خلاف تمام یک طرفہ ٹیرف کے اقدامات کو منسوخ کرے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں بدترین شکست کے بعد قومی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ کھلاڑی نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی لاہور پہنچے۔ کھلاڑیوں میں سلمان آغا، فہیم اشرف اور امام الحق شامل۔ کوچ عاقب جاوید، محمد یوسف اور اظہر محمود بھی وطن واپس پہنچنے والوں میں شامل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 5 T20 میچوں کی سیریز میں 4-1 سے شکست ہوئی تھی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے ورک لوڈ مینجمنٹ کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں تینوں طرز کی کرکٹ میں حصہ لیتا رہوں گا، کبھی کسی طرز کی کرکٹ چھوڑنے کا نہیں سوچا، ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی۔ لاہور قلندرز میں عاقب جاوید کی عدم موجودگی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کھلاڑی ہی میدان میں پرفارم کرتے ہیں۔ ملک بھر میں سورج سوا نیزے پر آنے کو تیار۔ ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی کر دی۔ آج اور کل سندھ، جنوبی اور وسطی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سورج آنکھیں دکھائے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ دادو، موئنجو داڑو، نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
خیرپور سبی لاڑکانہ میں 46 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی۔ شہر میں آج سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی متوقع، سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں۔ آج کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر کا فضائی معیار غیر صحت بخش قرار۔ اور کلاسیکل موسیقی اور سریلی آواز کے مالک اسد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ اسد امانت علی خان کو موسیقی کا فن والد استاد امانت علی خان سے ورثے میں ملا، لیکن اپنی شناخت الگ سے منوائی۔ ان کی غزلوں اور کلاسیکل راگ کو عالمی شہرت ملی۔ گلوکار اسد امانت علی خان کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں ساداتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 8 اپریل 2007 کو 52 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔